नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको कि आपने इस कुरान को चुना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम समझते हैं कि हमने इस कुरान को चुन लिया, हमने नहीं चुना, बल्कि कुरान के लिए अल्लाह ने हमें चुना। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो आप बैठे सुन रहे हैं और इस कुरान की तरफ आए हैं, अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपको ख़ास किया है। सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? आज हम कुरान के तारुफ़ पे बात करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर हम सूरह फातिहा पे चले जाएँ तो कुरान से वो ताल्लुक़ कायम नहीं होगा जो होना चाहिए। उससे पहले हमें समझना होगा ये कुरान है क्या, ये किताब कौन सी हम पढ़ने जा रहे हैं। कुरान हकीम अल्लाह का आखिरी पैगाम इंसानियत के नाम। रब्बे कायनात ने सूरह रहमान के आगाज़ में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान सिखाया, रहमान ने कुरान का इल्म अता फरमाया। उसने अपनी रहमानियत के तोफ़ैल में ये अज़ीम तरीन नेमत इंसानों को अता फरमाई हिदायत के लिए। आइए जायज़ा लें, मालूम करें ये कुरान क्या है, इसकी अज़मत क्या है, इसका तारुफ़ क्या है। इंशाअल्लाह हम 10 पॉइंट्स के ज़रिए कुरान के तारुफ़ को समझेंगे। पहला पॉइंट है कुरान क्या है। रब्बे कायनात ने सूरह तौबा आयत नंबर 6 में ये बात फरमाई, अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ले, फिर उसे अपनी जाए अमन तक पहुँचा दे, इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं। देखिए ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वर्ड्स हैं जो रब्बे कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। किसके ज़रिए से? जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। अल्लाह ताला कुरान में सूरह हक़्क़ आयत नंबर 40 में ये बात फरमाते हैं इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि बेशक ये कुरान बुज़ुर्ग रसूल का कौल है। दूसरा पॉइंट कुरान हकीम की अज़मत। कुरान हकीम की अज़मत या तो अल्लाह ताला ही बता सकते हैं जिनका कलाम है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह हशर आयत नंबर 21 में, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। अंदाज़ा लगाइए ये कुरान की अज़मत पर कुरान हकीम की अज़ीम तरीन आयत है कि अगर इस कुरान को अल्लाह ताला किसी पहाड़ पर नाज़िल करता तो वो टूट जाता, बिखर जाता, लेकिन अल्लाह ने ये कुरान हमें दिया। सुभान अल्लाह। हमारे दिलों में उतरता ये कुरान। फिर एक जगह फरमाया सूरह यूनुस में, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो इससे बदरजा बेहतर है जिसको जमा कर रहे हैं। सबसे बढ़कर जो शायद जमा किए जाने के काबिल है वो अल्लाह की किताब है। इसकी अज़मत को फिर बयान किया उस ज़ात बारी ताला ने जिन पे ये कुरान नाजिल हुआ। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5027, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि रश्क 2 ही अफराद पर किया जाना चाहिए, 2 ही अफराद पर जायज़ है। एक वो जिसे माल दिया हो अल्लाह ने और दिन रात अल्लाह की राह में ख़र्च करता हो। दूसरा वो जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाई हो और दिन रात वो इस कुरान के सीखने सिखाने में लगा हो, यानी कि आम करने में लगा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक और हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन शिफ़ात करेगा, क़यामत के दिन पेश होगा, कहेगा ए मेरे रब, इसे यानी साहिब कुरान को जोड़ा पहना तो उसे करामत, इज़्ज़त और शराफत का ताज पहनाया जाएगा। फिर वो कहेगा ए मेरे परवरदिगार, इसे ओढ़ दे, तो इसे करामत का जोड़ा पहनाया जाएगा। वो फिर कहेगा ए अल्लाह रब, उसे राज़ी हो जा, खुश हो जा, तो उससे राज़ी और खुश हो जाएगा। उससे कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, तेरे लिए हर आयत के साथ एक नेकी का इजाफ़ा किया जाता रहेगा। अल्लाह हमें इन बातों का यकीन अता फ़रमाए और अपनी इस किताब से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कुरान क्यों नाजिल हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है इसका। रब्बे कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 2 में, हुदल लिल मुत्तक़ीन, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। फिर इरशाद फरमाया सूरह बकरा में ही, हुदल लिन्नास, कहीं फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हियल अक़वाम, यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है
جو بہت ہی سیدھا ہے۔ پھر سورہ صاد میں فرمایا والقرآن ذی الذکر، اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ پھر سورہ حدید میں فرمایا تاکہ وہ تمہیں اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ تمہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کا اولین تعارف جو ہے وہ یہ ہے اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ کتاب ہدایت ہے۔ آگے جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2910، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اندازہ لگائیے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو سنے گا، قرآن کو لکھے گا اپنے ہاتھ سے، اس کو کتنا اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ چوتھا پوائنٹ ہے قرآن حکیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ اس کا جواب قرآن نے 2 اعتبار سے دیا ہے۔ سورہ قدر میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہاں لفظ آیا ہے انزلنا، انزال ایک دفعہ میں نازل کیا، کہیں قرآن کہتا ہے تنزیل۔ سورہ دہر میں آیت نمبر 23 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس طرح سے معاملات ہوئے کہ قرآن حکیم شب قدر میں ایک ہی مرتبہ لوح کو محفوظ سے آسمان دنیا میں آیا، ایک دم پورے کا پورا قرآن شب قدر میں 7ویں آسمان کے اوپر سے لوح محفوظ سے رب کائنات نے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ یہ یک دم ہے جسے کہتے ہیں انزال۔ اس کے مقابلے میں تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یعنی 22-23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن حکیم ہم تک پہنچا ہے، سبحان اللہ۔ پھر قرآن حکیم کے نزول کی کیفیت کیا تھی، کس طرح یہ عطا کیا گیا؟ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا۔ لے کے کون آئے؟ فرشتے۔ پھر اسی طرح چھٹا پوائنٹ ہے قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ قرآن حکیم حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، مکہ اور مدینہ اس کی اطراف کے علاقے میں، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی، یہ حجاز کا علاقہ ہے جہاں قرآن حکیم نازل ہوا۔ پھر قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن حکیم جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا، جسے سورہ نحل آیت نمبر 103 میں آتا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب کچھ شعر شاعری نہیں ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ گائیڈنس کی کتاب ہے۔ اس سے ہم ہدایت لیں گے، ہدایت لے کر اس پر ہم عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزاریں گے۔ اسی طرح اگر ہم سمجھیں کہ فہم قرآن کسے کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا تعارف سمجھنا ضروری تھا، وہیں پر ہمیں آداب فہم قرآن بھی آنے چاہیے۔ سورہ طارق آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، انسانیت کے لیے ہدایت اور کامیابی اسی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں امت مسلمہ کے لیے کس طرح یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے۔ قوموں کے عروج زوال کا سبب اسی کے ذریعے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو پستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ گویا دنیا میں ہماری عروج زوال کے لیے آپ نے قرآن کو بنیاد قرار دے دیا، اس کو تھامو گے تو اللہ دنیا میں عروج دے گا۔ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 223، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی آج اس کو پڑھو گے، اسے سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے،
اور آخرت میں تمہارے حق میں سفارش کرنے والا بنے گا۔ لیکن آج اگر قرآن کو فراموش کر دو گے، اس کو بھلا دو گے، اگنور کر دو گے، تو یہ دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنے گا اور قیامت کے دن بھی تمہارے خلاف حجت قائم کرے گا۔ یعنی دنیا میں اور آخرت میں عروج و زوال کی کامیابی اور ناکامی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ طارق آیت نمبر 13-14 میں، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی عظمت کے توفیل ہمیں عطا فرمایا۔ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور نعمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ مال و دولت کو جمع کرنے میں لگے ہیں، اللہ کے کلام کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے کلام کی جہاں بات آئے گی وقت نہیں ہے، 3 مہینے بعد کریں گے، ایگزامس کے بعد کریں گے، شادی کے بعد کریں گے۔ سب سے بہتر اللہ کا یہ کلام ہے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کہ اس سے 2 ہی طرز عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے، یہ بڑا مبارک طرز عمل ہے۔ اس طرز عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس، اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل بڑا ہی برا ہے، اس کا انجام بڑا ہی افسوسناک ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی اس عظیم نعمت کے لیے وقت ہی نہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہ ہو، اس کی تلاوت کے لیے وقت نہ ہو، قرآن پر عمل نہ کرے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا افسوسناک طرز عمل ہے۔ اب آئیے ان دونوں طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا طرز عمل، قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن اللہ کی سب سے بڑی عطا کردہ دولت ہے، اس کے لیے وقت ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو باقاعدہ سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کے حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا اور عمل کرنا یہ بہت مبارک عمل ہے، اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل انتہائی افسوسناک، وہ یہ کہ جو لوگ قرآن کو فراموش کر دیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، قرآن سے تعلق قائم نہ کریں، قرآن پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ طٰہٰ میں، جو کوئی بھی میری یاد سے یعنی قرآن سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا الہی تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تجھے ہم نے بھلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی قرآن کو ترک کر دینے والے، قرآن کو فراموش کر دینے والے، ان کے خلاف اللہ اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ قرآن خود کھڑا ہو جائے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ جن کے خلاف قرآن شکایت کرے، بتائیے پھر کون ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تو اور ایسے لوگوں کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے آیت نمبر 30 میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ اللہ کے رسول شکایت پیش کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول شکایت لے کے کھڑے ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کون بچائے گا آپ کو اس عذاب سے؟ یہ ہے دوسرے طرز عمل کا انجام۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہ ہو، قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کی تلاوت کی کوشش نہ کریں، عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن کو عام کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی اور قرآن بھی ایسے لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بتائیے۔ آئیے معلوم کریں کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ یہ قرآن بڑا ہی خاص ہے، بڑا ہی خاص کلام ہے اللہ کا۔ اس قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا؟ قرآن کے فہم، قرآن کے مطالعے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ باطنی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، وہ آداب جن کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے باطن سے ہے۔ آئیے اب ان آداب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت خالص اللہ کے لیے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو عمل کر رہے ہیں قرآن سمجھنے کا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نہیں کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں گے، قرآن والا نہیں، اللہ کا کلام ہے یہ، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ دوسری بات، شکر اس بات کا کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے توفیل قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا انشاءاللہ۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ انشاءاللہ شکر گزاری کے بارے میں، ناشکری کے بارے میں اب سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے۔ تیسرا کیا آداب ہوگا؟ اس کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے یاد رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عظمت کا احساس بھی دل میں ہو۔ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کی ملکیت ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں آتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ وہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کے کلام کی عظمت دل میں ہو۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہمارے آداب ہوں گے؟ ہمارا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے۔ مقصد ہے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے ہدی للمتقین، اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے۔ پھر سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پہ آتا ہے ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو مقصد ہوا اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے دلیل پیش کر سکوں، لوگوں کے سامنے علم کے بڑھاوا کر سکوں، نہیں، مقصد صرف اللہ کی رضا اور ہدایت حاصل کرنا ہے۔ پانچواں آداب کیا ہوگا؟ اتنی عظیم کتاب کا مطالعہ کرنے چلے ہیں، قرآن کے علم و حکمت کی موتی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ جب اتنے بڑے عظیم کلام کی طرف چلے ہیں تو بھروسہ اپنی عقل پر نہ ہو، اپنے فہم پر نہ ہو، اپنی صلاحیتوں پر نہ ہو، بھروسہ مسبب الاسباب پہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہی اس راستے میں ہمیں آسانی فراہم کرے گا، وہی ہمیں توفیق دے گا جو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شروع میں مشکل آئے گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، غم، تکلیفیں، دکھ سب آئیں گے، لیکن ہمیں اللہ کے لیے اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ چھٹا اس میں ادب یہ ہوگا کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، کوئی تکبر اور تعصب نہ ہو۔ رب کی ذات پر بالکل بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ میری عقل چھوٹی، میرا فہم کمزور، کہ عاجزی اگر ہو تو ہدایت ملتی ہے قرآن سے، ورنہ تکبر شیطان کا طرز عمل ہے، اور جو تکبر میں آ جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں تکبر سے بچنا ہے، ہر قسم کے تعصب سے بچنا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے جیسے قرآن کہتا جائے سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بتاتے جائیں۔ پھر تسلیم و رضا کی کیفیت ہونی چاہیے، قبولیت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حق ہے سراسر، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ سراسر خیر ہے۔ اس روش کے ساتھ جب بندہ قرآن کھولتا ہے تو یہ قرآن ایمان بھی دیتا ہے۔ سورہ انفال میں آتا ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ جھکاؤ کی کیفیت ہے، یہ قبولیت کی روش ہے۔ اب ہمارے اندر ایمان ہے نہیں ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ کیا قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے ہمارے آنکھوں میں آنسو آتا ہے؟ کہ ہم روتے ہیں؟ کیا ہمارے دل نرم ہوتے ہیں؟ دل ڈرتے ہیں؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ آج ناولز پڑھ کے، ڈرامے گانے دیکھ کے ہمارے ایموشنز بریک ہو جاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے آنسو نہیں آتے،
کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ 8واں ادب اس میں کیا ہوگا؟ ہدایت کی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ میں تو گمراہ ہوں، میں تو کمزور ہوں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے تاریکی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آ، اے اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما۔ تڑپ کے دعا مانگے اللہ سے، اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو عطا فرمانے والا ہے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، اللہ تو ہمیں تھام لے۔ یہ 8 باطنی آداب ہیں۔ خلاصہ کر دیتی ہوں، پہلا خلوص نیت ہونی چاہیے، صرف سیکھیں گے اللہ کے لیے۔ دوسرا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کے لیے ہمیں چنا، الحمدللہ۔ تیسرا، اللہ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ چوتھا، مقصد واضح ہو کہ ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے۔ پانچواں، اللہ پر توکل ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ یقین ہو۔ چھٹا، عاجزی اور انکساری ہو۔ ساتواں، تسلیم و رضا کی کیفیت ہو، جو اللہ نے قرآن میں بتایا وہ سب حق ہے، ہمیں سنتے جانا ہے اور عاجزی کرتی جانا ہے، تسلیم کرتا جانا ہے انشاءاللہ۔ 8واں، ہدایت کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے گا، اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت دے دے۔ یاد رکھیں، آپ جس نیت سے قرآن کی طرف آئیں گے وہ قرآن آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے واللہ آپ کو ہدایت ملے گی۔ علم بہت ہے، علم بہت ہے، ابلیس کے پاس بھی علم تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے آج وہ کہاں پڑا ہے؟ پست ہے نا، نامراد ہے، ناکام ہے۔ علم بہت ہے، اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے نا اس علم کا، کیا فائدہ اس علم کا، لے کے مر جائیں گے۔ اصل چیز ہے عمل، تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور انشاءاللہ پھر آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے ہماری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم قرآن کیوں سیکھیں، کیا مقصد ہے قرآن سیکھنے کا۔ یاد رکھیے، اگر ہم ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھتے نا تو کیا ہوتا کہ قرآن سے وہ تعلق قائم نہ ہوتا، وہ محبت نہ ہوتی۔ آپ جب سمجھے گے کہ یہ قرآن اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت الحمدللہ ہمیں مل گئی ہے، تو پھر قرآن سے وہ تعلق قائم ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اس قرآن سے تعلق قائم کیجئے تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن ہماری سفارش کرنے کے لیے آ جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سمجھیں گے یہ قرآن کیا ہے، ہم قرآن کیوں پڑھیں، قرآن میں جو آیات ہوتی ہیں، رکوع ہوتے ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہیں، وہی کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ لیکچر میں۔ اور انشاءاللہ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ تعوذ اور تسمیہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ جو یہ تعلق ہم نے شروع کیا ہے، یہ قرآن سے جو جڑنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ راستے میں مشکلیں آئیں گی، سورہ فاتحہ میں کہتے تو ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ، لیکن ہے بظاہر لگتا سیدھا راستہ ہے لیکن ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے۔ راستے میں بہت ہرڈلز آئیں گی، بہت مشکلات آئیں گی، بہت پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خاص کیا ہے، اللہ آپ کو یہاں تک لایا ہے، اس کا مطلب اللہ نے آپ کو خاص کیا ہے، اللہ نے آپ کے دل میں تڑپ دیکھی تو آپ یہاں تک آئے ہیں۔ تو اللہ کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔